बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौज़ू है तआस्सुब क्या चीज़ है और इससे किस तरह बचा जाए। हमारे साथ जावेद अहमद गामदी मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम सलाम। गामदी साहब, तआस्सुब क्या चीज़ है? आया ये तकब्बुर का ही आउटकम है या ये उससे मुख्तलिफ चीज़ है? ये उससे मुख्तलिफ एक जज्बा है। देखिए, इंसान की फितरत ऐसे वाक़ई हुई है कि जिन चीज़ों के साथ उसका किसी भी नौइयत का कोई ताल्लुक़ पैदा हो जाता है वो एक ख़ास तरह की असबियत भी उसके अंदर पैदा कर देती हैं। असबियत से क्या मुराद है? यानी आप महसूस करते हैं कि ये चीज़ मेरी है और मुझे इसकी हिफाजत करनी है। सही। मुझे इसकी बुनियाद पर अपना तारुफ़ कराना है, ये मेरी शनाख्त है और ये चीज़ चूँकि मेरी है तो इसको बरतर होना चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए, इसको सब लोगों के मुकाबले में आला तर मुकाम पर बालातर होना चाहिए। ये जो जज्बा है ये आदमी के अंदर एक तरह की असबियत पैदा करता है। ठीक। अब ये असबियत अगर तो इस दायरे में रहे कि आप अपनी कौम के साथ मिसाल के तौर पर मोहब्बत रखते हैं, आप अपनी कौम की बेहतरी भी चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि वो दूसरों के मुकाबले में सरबुलंद होकर रहे, मामला अगर यहाँ तक हो तो ये असबियत रहती है। सही। और इसके कुछ फ़ायदे हैं क्योंकि इसके बगैर आप कौमों की तामीर नहीं कर सकते। आपको अपने ख़ानदान के साथ एक असबियत हासिल होती है, आपको अपनी बरादरी के साथ एक असबियत हासिल होती है, अपनी ज़मीन के साथ एक असबियत हासिल होती है। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, एक मुस्बत जज्बा। सही। लेकिन इससे आगे बढ़कर जब ये हक़ व बातिल का मेयार बन जाए, यानी आप सही और गलत के फ़ैसले इसकी बुनियाद पर करें, आप उस मुकाम पर पहुँच गए जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ताबीर फरमाया कि आदमी ये ख्याल कर ले कि मेरी कौम ने अगर ये काम किया है तो गलत से गलत है तब भी दुरुस्त है। सही। और अगर दूसरे ने ये काम किया है और सही से सही तर भी है तब भी गलत है। तो इसको आपने उस मौके के ऊपर वाज़े किया, ये फरमाया क्या दावल जाहिलिया, यानी क्या जाहिलियत की आवाज़ें बुलंद की जाएंगी। तो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत से ताबीर किया। यानी आप अपनी कौम को, अपने वतन को, अपनी किसी इस नौइयत की चीज़ को वहाँ तक पहुँचा दें कि जहाँ ये आपके लिए हक़ और बातिल के फ़ैसले करने का मेयार बन जाए। सही। असल में इस्लाम जो तालीम देना चाहता है वो ये है कि आपकी असल दिलचस्पी हक़ के साथ होनी चाहिए। सही। वो हक़ आपके यहाँ से उठा है तब भी हक़ कहीं है, से भी उठा वो है, कहीं और से आया तब भी हक़ है। सही। लेकिन अगर आप उसका फ़ैसला इस बुनियाद पर करते हैं कि ये मेरी कौम की तरफ से आया है तो तब ये माना जाएगा, ये मेरे असातिज़ा की तरफ से आया है तब माना जाएगा, ये मेरे अकाबिर की तरफ से आया है तब माना जाएगा, ये मेरे असलाफ़ का अगर कोई कारनामा है तो तब मैं इसको अहमियत दूँगा, तो इसके नतीजे में फिर एक मनफी जज्बा पैदा होता है और ये मनफी जज्बा फिर आदमी को बहुत सी खूबियों से महरूम कर देता है। सही। अबू दाऊद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है जिसमें एक सहाबी ने आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल असबियत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि असबियत ये है कि तू जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी कौम की मदद करे। तो यहाँ तो वो वाकई एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आपके कहने का मतलब ये कि जब ये इससे तजावुज़ कर जाए, असबियत तो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी जब आप ये समझें कि आप हर हाल में सही हैं और दूसरा हर हाल में गलत है, वो तास्सुब हो जाता है। असबियत तो आपको आमादा करती है कि आप उठें, अपनी कौम का दिफा करें। अगर कोई आप पर हमलावर हो गया तो आप सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएं, आप अपनी जान कुर्बान कर दें। अगर ये असबियत ना हो तो सवाल ये है कि आपकी फ़ौजें अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होंगी, आपके ज़िम्मेदार लोग क्या अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे, आपके नौजवान क्या अपना सब कुछ निसार करने के लिए तैयार होंगे। ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं इसी असबियत के नतीजे में। ठीक। आप ये देखती हैं कि इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जिनके साथ हवादिस होते रहते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ होती है कि जिसकी वजह से हम अपने किसी अजीज़ को बचाने के लिए, अपनी माँ, अपने बाप, इनके माल की हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, इनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही। तो ये उस असबियत के जज्बे की वजह से होता है। ठीक। असबियत का जज्बा अगर यहाँ तक है तो ये तो नहायत मुस्बत जज्बा है। सही। यानी ये बिल्कुल वैसा ही जज्बा है जैसे गैरत का जज्बा है। आपको अगर किसी बुराई पर गैरत आती है तो ये अपनी जगह एक मुस्बत चीज़ है, लेकिन जिस वक्त ये इससे आगे बढ़कर दूसरों के ख़िलाफ़ नफ़रत का ज़रिया बन जाए या हक़ व बातिल का मेयार बन जाए, फिर उसके बाद ये काबिल मज़म्मत है और फिर ये दावल जाहिलिया है, यानी जाहिलियत की सदा है, जाहिलियत की पुकार है जो लोग बुलंद करना शुरू कर देते हैं। सही। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं तआस्सुब क्या चीज़ है और इससे किस तरह बचा जाए। गामदी साहब, ये बताइए कि जब आम तौर पे कोई क्रिकेट मैच होता है हमारे यहाँ,
تو کہیں نہ کہیں یہ جو عصبیت ہے یہ تعصب کا رنگ لے ہی لیتی ہے. اسی چیز کو نفسیات دان موٹیویشن کہتے ہیں کہ آپ کے اندر موٹیویشن ایک چیز جذبہ پیدا کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے ہیں, چیزیں جیتتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. تو کیا کسی بھی حال میں تھوڑا سا بھی تعصب جائز نہیں ہے؟ نہیں, میرے نزدیک تو یہ عصبیت ہی ہے. یعنی جب ہماری کوئی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے, ہمارا کوئی شخص کوئی کارنامہ دکھا رہا ہوتا ہے, ہمارے وطن کی کوئی بیٹی یا بیٹا کسی غیر معمولی منصب پر پہنچ جاتا ہے, ہمارے ہاں سے کوئی ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو انسانیت کے لیے فلاح کا ذریعہ بنے اور ہم اس پر خوش ہوتے ہیں, تو اگر تو یہ مثبت خوشی, یعنی دیکھیں نا آپ کھیل کے میدان میں بھی اترتے ہیں تو سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ اگر آپ کھیلتے ہیں اور آپ فتح و شکست کو اسی طرح قبول کرتے ہیں تو اس کو تو کوئی برا نہیں کہتا. صحیح. یعنی ہر فاتح ٹیم خوش ہوتی ہے, بعض اوقات لوگ جشن بھی مناتے ہیں, اس حد تک یہ عصبیتی کا ظہور ہے. اور جب کسی کے ہارنے پہ جشن منایا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے نا, یہاں اب آپ ایک منفی دائرے میں داخل ہو گئے. صحیح. یعنی یہاں یہ اب عصبیت آگے بڑھی ہے اور اس نے در حقیقت دوسروں کی تحقیر کی صورت اختیار کر لی. صحیح. جب یہ دوسروں کی تحقیر کی صورت اختیار کر لے, ان پر طنز و تاریض کی صورت اختیار کر لے, اس موقع کے اوپر پھر یہ کھیل کی اسپرٹ نہیں رہتی, پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ شیطنت بن جاتی ہے. صحیح. تو عصبیت کیا, جس جذبے کو بھی آپ لے لیں وہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا خیر ہے. یعنی وہ دیا گیا ہے انسان کو اسی مقصد کے لیے کہ زندگی کا حسن اس سے قائم رہتا ہے. وہ جذبہ اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, محبت کا جذبہ ہے, کتنا پاکیزہ جذبہ ہے. آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں, باپ سے محبت کرتے ہیں, وطن سے محبت کرتے ہیں, کتنا پاکیزہ جذبہ ہے. لیکن یہ جذبہ بعض اوقات اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ یہ عشق اور دیوانگی بن جاتا ہے. جب یہ عشق اور دیوانگی بن جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی کو نہ اپنے کھانے کی ہوش, نہ اپنے پینے کی ہوش, نہ اپنے گرد و پیش کی ہوش, نہ اپنی ذمہ داریوں کی ہوش, یہ یہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ بھی در حقیقت ایک بڑا ہی محمود, بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے جس کو آپ نے حدود سے بڑھا دیا. غیرت کا جذبہ ہے. یعنی غیرت کا جذبہ اگر آدمی کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنی ماں بہن کی حرمت کے لیے کیوں کٹ مرے گا, یا اپنے وطن کی حرمت کے لیے کیوں کٹ مرے گا. یہ جذبہ اپنی ذات میں تو بہت اچھا جذبہ ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ جب یہ وہ صورت اختیار کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی آپ نے دوسرے کی جان لے لی, یا کسی کے خلاف قانون کو اقدام کر دیا, یہ جذبہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا یہ غیرت کے نام پر قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو پھر یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. اچھا گاندھی صاحب, سپیریورٹی کمپلیکسز جو ہم لوگوں کو ہو جاتے ہیں, بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آخری شریعت ہے اور مکمل شریعت ہے, ہمیں اس پہ فخر بھی بہت ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ فخر کسی وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ کیا یہ ہم اس کے کسی عصبیت سے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم متکبر ہو گئے ہیں, یا اس تعصب کا شکار ہیں کہ کوئی اور ہم سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا, جو مرضی ہو جائے, صرف اس لیے کہ ہم اس شریعت کے اس نبی کی آل ہیں؟ فخر کی جو نفسیات ہے یہ بڑی خطرناک نفسیات ہے, اس سے ہر حال میں آدمی کو بچنا چاہیے. اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں آدمی کے اندر شکر کی نفسیات پیدا ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی, یہ خدا کے شکر کا مقام ہے. ہمیں ایک ایسا دین ملا کہ جس کو ہم پورے اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, جس کو جب ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ توازن اور اعتدال کا شاہکار ہے, جس میں انسانیت کے بارے میں ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ جو تعلیمات انسانیت کا حسن ہے. تو اس چیز پر خدا کا شکر کرنا چاہیے. اصل میں جس وقت اس کے لیے فخر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ چیز آدمی کے اندر ایک منفی جذبہ پیدا کرتی ہے, یعنی دوسروں کی تحقیر کا جذبہ پیدا کرتی ہے. جبکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلق دائی اور مدعو کا ہے. آپ پکارنے والے ہیں, آپ پیغام پہنچانے والے ہیں. اگر آپ میں فخر آ گیا تو آپ پیغام کس طرح پہنچائیں گے؟ پیغام کس طرح پہنچائیں گے, اور دوسرا یہ کہ پھر آپ کریں گے کیا. پھر آپ کریں گے یہ کہ آپ بات پر زور دینے کی بجائے, یا اس کا استدلال واضح کرنے کی بجائے, یا اس کو علم و عقل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پہنچانے کی بجائے, آپ پھر مختلف چیزوں میں مبالغہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے. اور مبالغہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جب ابتدا ہو جاتی ہے تو پھر جو جھوٹ آپ چاہے بولتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ بے شمار آپ اقوام میں دیکھیے وہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں, اپنے بڑوں کے بارے میں ایسے ایسے قصے اور ایسی ایسی کہانیاں تصنیف کر لیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور پھر ہوتا کیا ہے, پھر یہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے بڑھانے کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے, اور اس سے جو ایسنس ہوتا ہے وہ تو کھو جاتا ہے, اور صرف کہانیاں باقی رہتی ہیں. اس وجہ سے آپ قرآن مجید کو دیکھیے تو اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور تمہارا کلمہ یہ ہونا چاہیے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. پھر فضیلت کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم نے ہر ایک کو کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے فضیلت دی ہے. اس وجہ سے مطلق فضیلت کی باتیں نہ کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کی بات کی گئی, مثال کے طور پر آپ کو حضرت یونس پر یا حضرت موسیٰ پر یا کسی اور پیغمبر کی فضیلت دی گئی تو آپ نے ٹوک دیا,
اور یہ بتایا کہ نہیں اس کو اس طرح ادا کرو اس بات کو، اور اس دوسرے پیغمبر کے کچھ فضائل و اوصاف بیان کر دیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک صحیح اعتدال پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح آپ اصل میں حق کے معاملے میں ایک ایسے مبالغہ آمیز تصور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی پوری شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہی پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ایک شخص متعصب ہو جاتا ہے کسی بھی معاملے میں تو اس کو تو یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ متعصب ہو چکا ہے، اس کو یہ احساس کس طرح دلایا جائے، اور اس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو اس کے پازیٹیو گولز ہوتے ہیں، وہ اس کے خود متعصب ہونے سے کس طرح افیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، حقوق العباد گامدی کے ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر میں ہوں آپ کے سامنے، اور آج ہم تعصب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کس طرح بچا جائے۔ گامدی صاحب، بریک سے پہلے میں نے بتایا تھا ناظرین کو کہ ہم یہ بات کریں گے کہ ایک شخص جس کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ اب وہ عصبیت کے دائرے سے نکل گیا اور متعصب ہو گیا، اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی تحریک ہے یا جو بھی اس کے مائنڈ میں گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، وہ ان تک نہیں پہنچ پائے گا، فساد بہرحال برپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک شخص کو کس طرح بتایا جائے کہ وہ اس وقت غلط راستے پر ہے؟ اس کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ تمہارے لیے کیا چیز حق اور کیا چیز باطل ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے حق و باطل کا ایک تصور پیش کرے تو اس پر تنقید کرنا شروع کر دیجیے، ٹھیک، اور پھر اس کو بتائیے کہ دیکھیے اس میں یہ پہلو قابل غور ہے۔ اگر وہ اس تنقید کو حوصلے کے ساتھ سنتا ہے، اس کا سلیقے کے ساتھ جواب دیتا ہے، اگر وہ ہمدردی اور محبت کے جذبات کے ساتھ آپ کی بات کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عصبیتی پر کھڑا ہے، صحیح، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ ٹھیک، لیکن اگر اس کے بعد منہ میں کف بھر آتے ہیں، آستین ٹٹ جاتی ہے، اگر وہ آپ کو مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، اگر وہ آپ کی بات سننے سے انکار کر دیتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنے کی بجائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لٹ مار دے گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ معاملہ تعصب کے حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ اس میں پھر بڑی شائستگی، بڑی محبت کے ساتھ اکیلے میں آدمی کو توجہ دلانی چاہیے، کیونکہ تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کا جنون آدمی پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں گی، بالخصوص کیونکہ ہمارے ہاں جب سے تقلید کا دورہ ہوا ہے تو لوگوں کے اندر ان کے نظریات کے بارے میں یا ان کے مسلک کے بارے میں ایک تعصب پیدا کیا گیا ہے، اس تعصب کو ہوا دی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سمجھا جاتا ہے، یا وہی بات جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ایسنس ہے وہ تو کھو دیا ہے، اب صرف مبالغہ رہ گیا، اب صرف کہانیاں رہ گئی ہیں، تو لوگوں کو عصبیت کے ذریعے اس راستے پہ لگانے کے بجائے لوگ تعصب کے ذریعے اس راستے پر لا رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیے، جو انسان کی بڑی خامیاں، کمزوریاں انسان کے اندر، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے اندر بھی یہ خامی ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو چھوڑ کر کہیں جائیں۔ صحیح، ایک مسلک یا ایک فرقے کے لوگ اگر بڑی تعداد میں ہو جائیں تو اپنی بھیڑوں کو اپنے باڑے میں رکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کیسے رکھا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انسان تو ایک سطح کے نہیں ہوتے، بالکل، آپ ہر موقع کے اوپر علم اور استدلال کی بنیاد پر لوگوں کو توجہ نہیں دلا سکتے، تو پھر ان کے اندر ایک خاص طرح کا تعصب پیدا کیا جاتا ہے، صحیح، اور اس تعصب کو ان کا فخر بنا دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے کان، اپنی آنکھیں سب کچھ بند کر لیتے ہیں، وہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مکالمہ بھی کر سکیں، یعنی گفتگو کے بھی امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوا ہے، یعنی انسان کو چونکہ اپنے کچھ معتقدین چاہیے ہوتے ہیں، کچھ اس کے پیروکار چاہیے ہوتے ہیں، یہ لیڈروں کو بھی چاہیے ہوتے ہیں، یہ دانشوروں کو بھی چاہیے ہوتے ہیں، یہ مذہبی پیشواؤں کو بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ہمارے باڑے کی بیڑے ہیں، ان میں سے کسی کو یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ چیز جو ہے، اس سے اگر علماء بلند ہو جائیں، مذہبی پیشوا بلند ہو جائیں، دانشور بلند ہو جائیں، اور وہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ دیکھیے ہم سب انسان ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج ایک چیز ہمیں درست لگ رہی ہو، کل تحقیق سے معلوم ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی اسی جذبے کے ساتھ ہماری بات سنیے اور دوسرے لوگوں کی بات بھی سنیے۔ ممکن ہے کسی معاملے میں ہم درست جگہ پر ہوں، کسی معاملے میں کوئی دوسرا درست جگہ پر ہو۔ اگر یہ تربیت کی جائے تو کسی حد تک آپ اس تعصب کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ گامدی صاحب، اگر قومی سطح پر ہم تعصب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے مذہبی لیڈر، سیاسی لیڈر، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کی اصل فطرت کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے۔ انسان کی اصل فطرت بہت صالح ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر جو اس طرح کا گرد و غبار پڑ جاتا ہے، اگر آپ اس کو جھاڑ دینے میں کامیاب ہو جائیں
تو اس کے اندر سے خوبصورت شخصیت نمودار ہو جاتی ہے. صحیح. تو انسانوں کو علم اور استدلال سے آشنا کرنا چاہیے. بڑے لمبے عرصے سے ہمارے ہاں علم اور استدلال سے لوگوں کو آشنا ہی نہیں کیا گیا. صحیح. یعنی ان کو کچھ باتیں سنا دی گئی ہیں، کچھ فضائل ہیں، کچھ داستانیں ہیں، کچھ بڑے لوگوں کے معاملے میں قصے اور کہانیاں ہیں. پھر ہمارے ہاں قومی سیاست میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا گیا. یعنی اگر کسی نے آپ سے اختلاف کیا ہے تو وہ گردن زدنی ہے. بالکل. اس کے بارے میں آپ کو اچھی بات کہہ نہیں سکتے ہیں. آپ اگر ایک لیڈر کا دوسرے لیڈر سے تقابل کر رہے ہیں تو اپنے لیڈر کے بارے میں تو آپ آسمان زمین کے کلابے ملا دیں گے، لیکن دوسرے کی کسی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اس کو توڑنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر، ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں رد عمل ہوگا، کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر بہت شائستگی کے ساتھ ایسے بت توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. آہستہ آہستہ آپ کی سوسائٹی اس کو سمجھنا شروع کر دے گی. یعنی ہم لوگوں کو علم سے اور استدلال سے واقف کرائیں. ہوتا اصل میں کیا ہے، جو تعصب کو ختم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ بھی اپنے لب و لہجے کے اندر شائستگی کو برقرار نہیں رکھ پاتے. صحیح. یعنی وہ ضروری احترام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی نا قرآن مجید میں کہ آپ بتوں کو گالی نہ دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ یہ ظالم خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے جواب میں. صحیح. آپ کو رد عمل ذہن میں رکھ کے اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. جو نازک اور حساس جگہ ہیں ان کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کا لب و لہجہ، آپ کی بات چیت، آپ کے الفاظ کا چناؤ اور انتخاب یہ نہایت شائستہ اور بہت شستہ ہونا چاہیے. صحیح. پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ تعصب جیسی چیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں جس کی دیوار گویا آپ کے سامنے ہے. یہ ایک بڑی مضبوط دیوار کے ساتھ سر ٹکرانے کے مترادف ہے. صحیح. تو آپ نے اس میں سے راستہ نکالنا ہے. اگر آپ اپنا سر براہ راست ٹکرا دیں گے تو اپنا سر پھوڑ بیٹھیں گے. صحیح. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے راستے تلاش کریں جس سے آپ کہیں نہ کہیں سے داخل ہو سکیں، حکمت سے کام اور انسان کی فطرت کو آواز دیں اور اس کو اس جانب توجہ دلائیں کہ تمہارے تعصب نے در حقیقت تمہاری شخصیت کے اوپر ایک ایسا خول چڑھا دیا ہے جس کے اندر اصل شخصیت چھپ گئی ہے. اس طرح کے لوگ سیاسی لوگوں میں بھی آپ کو ملیں گے، اس طرح کے لوگ مذہبی لوگوں میں ملیں گے. ان کو ان کی شخصیات کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھو خدا نے دنیا کے اندر بڑا تنوع رکھا ہے. صحیح. اس میں اس نے مذہبی شخصیات ہوں، علمی شخصیات ہوں، فکری شخصیات ہوں، ان سب میں سے کسی نہ کسی کو کوئی حسن دیا ہوتا ہے. تو یہ شمع ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلا دی. ہر ایک کے اندر کوئی اچھائی ہوگی، ہر ایک کے اندر کوئی خوبی ہوگی. آپ موجودہ زمانے میں بھی جتنے بھی علمی لوگ ہیں یا جو سائنسدان بڑے بڑے آپ کو ملیں گے یا جو بڑے بڑے آپ کو مفکر اور دانشور ملیں گے، ان کو دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک حسن ہے. اور گاندھی صاحب جو نیا مفکر ہوتا ہے، جو نیا سائنسدان ہوتا ہے، وہ پچھلی تھیوریز کو غلط کہہ کر آگے نہیں بڑھتا، وہ انہی کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے. ہم اصل میں اپنے ماضی کے کندھوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اسی سے ہمارا قد بلند ہوتا ہے. اگر ہر آدمی ماضی کی نفی کرنا شروع کر دے تو پھر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. صحیح. آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس پیچھے موجود ہے اس کو آپ لے کے چلیں. وہ آپ کا حافظہ ہے. آپ اگر آج نئے سرے سے سائنسی تحقیقاتی شروع کر دیں تو آپ پہیے کی ایجاد سے پہلے کے زمانے میں چلے جائیں. بالکل صحیح. آپ کو پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بعد آگے کی راہیں نکلتی ہیں. یہی دین کے علم میں ہے، یہی دوسرے دانش کے معاملات میں ہے، یہی سائنسی علوم میں ہے. ہر جگہ یہی چیز ہوگی. اس میں بڑی شخصیات پیدا ہوں گی اور سب کا ایک حسن ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے آدمی کو یہ توجہ دلائی تھی کہ ہندوستان میں یعنی تقسیم سے پہلے آپ دیکھیے کہ علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا شبلی ہیں، مولانا حمید الدین فرائی ہیں، مولانا انور شاہ کاشمیری ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں. اسی طرح اہل حدیث کے علماء میں مولانا داؤد غزنوی اور اس طرح کے بزرگ ہیں. دیوبند کے علماء میں مولانا محمود الحسن، اس طرح کی شخصیات موجود ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اس میں سے کسی کی نفی نہیں ہوگی. ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا ہے. یعنی جب ہر ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ خوبی، کچھ حسن دیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان سب کو اپنی امت کی عظیم متاع سمجھیں، سب سے محبت کریں، سب کی عزت کریں، سب کے ساتھ تعلق خاطر رکھیں، سب سے خوشہ چینی کریں اور ان میں سے جس کی جو خوبی ہے اس کو اپنائیں اور جس چیز میں محسوس کریں کہ یہاں میں کوئی اختلاف ہے، شائستگی اور ادب کے ساتھ اس اختلاف کا اظہار کر دیں. تو اگر یہ رویہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں تو ہم ان تعصبات پر قابو پا سکیں. بہت شکریہ گاندھی صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. حقوق العباد گاندھی کے ساتھ کا سلسلہ پورے رمضان کے مہینے میں جاری رہے گا. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.